बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 190, 191, 192 और 193 चार आयतें आज का सबक है। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रस्ते में लड़ाई करो, क़िताल करो। अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला तअतदू, और हद से ना बढ़ो, तजावज़ ना करो, ज़्यादती ना करो। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। पिछली आयत में हम पढ़े हैं कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को एक तो इस बात को बिल्कुल खोल कर बयान कर दिया कि बैतुल्लाह असल में तुम्हारा काबा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तामीर जब की और जो दुआ की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मिसदाक हैं। और पहली यहूद और नसारा दोनों की जो बढ़ोतरी थी अल्लाह ताला ने वो ख़त्म कर दी, और अब अहले ईमान को उनका असल जो बैतुल्लाह था, काबा था, वो वापस लौटा दिया गया। और फिर उसके बाद तहवील किबला की आयत हमने पढ़ी, और फिर उसके बाद मुसलमानों की तरबियत के वो बुनियादी उसूल और ज़वाबत बयान हुए, जिनके अंदर जो है वो रोज़े का भी तज़किरा हुआ, जिनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ये हिलाल के हवाले से, वहाँ पर भी इसकी वज़ाहत आई, हज का तज़किरा गुज़रा। तो अब चूँकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक सल्तनत बख्श दी थी और एक क़ुव्वत ये बन चुके थे, तो अब मक्का फ़तह होने के बाद जो कुर्ब जवार में रहने वाले मुशरिकीन थे, अब उनके हवाले से ये हुक्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ और फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह। अब अल्लाह के रस्ते में हल करना है, लड़ाई करनी है। किन से? अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो तुम्हारे साथ लड़ाई करें। यानी अगर कोई लड़ाई नहीं करता तो फिर उसके ख़िलाफ़ असलहा उठाना आपके लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ़ वो लोग जो आपके दीन के ख़िलाफ़ जो है मुसल्लह होकर आना चाहते हैं, तो फिर आप उनका कला कमा करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और फिर इसके साथ ही फरमाया वला तअतदू, ये नहीं है कि अब तुम्हें इजाज़त मिल गई है तो जिसको चाहो और जैसे चाहो कत्ल करते फिरो, हद से तजावज़ ना करना। वला तअतदू, और हद से तजावज़ ना। और इसकी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरत में बड़ी खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं। आप जब भी किसी लश्कर को रवाना करते तो जो आप तालीमात इरशाद फरमाते उनमें यह था, किसी बूढ़े को कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी औरत को कत्ल नहीं करना, बच्चों का कत्ल नहीं करना, जानवरों को नहीं मारना, दरख्त वाल जो फलदार दरख्त हैं उनको ज़ाया नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मनफ़अत आमा है नहीं करना। हत्ता कि अगर कोई राहिब हो, कोई मलंग टाइप आदमी हो जिसका जो है वो कोई लेना देना नहीं लोगों के मामलात से, उसको भी कत्ल नहीं करना। यानी इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनकर आया है, और उस रहमत का तकाजा ये है कि अगर कोई इस इस्लाम की हकानियत को चैलेंज करे तो उसको तय करने का हक रखते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का दीन, अल्लाह का निज़ाम है। और इसके ख़िलाफ़ जो अपने आप को मुसल्लह करे तो उसकी जो है वो अकड़ ज़रूर तोड़ी जाए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा कोई रवैया नहीं है, बल्कि वो मजबूर हैं या उनके साथ कोई ऐसे मसाइल हैं, तो उनके ऊपर कभी हाथ ना उठाया जाए। वला तअतदू, हद से तजावज़ ना करना। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, तुम्हारा ये काम ये तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए है ना। लोगों को अल्लाह ताला के दीन के मुती करना ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए है। तो अल्लाह की खुशनुदी इसमें नहीं है कि बिला वजह लोगों को कत्ल करते फिरो। वला इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से तजावज़ करने वालों को पसंद ही नहीं करता। वक़्तुलूहुम हैसु तुमुहुम, अब जब ये तालीम आ गई कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इजाज़त मिल गई कि अब हम देखते हैं कि जो शुरू वाले इस्लाम के अय्याम हैं या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, तो सिर्फ़ लोगों को तबलीग की जाती थी, दावत दी जाती थी,
اور جو لوگوں کے خلاف جو مسلمان لوگ ہو جاتے ان کے خلاف جو سختیاں ہوتی پریشانیاں ہوتی ہیں اور ان کو اذیتوں سے دوچار کیا جاتا تو سوائے صبر کرنے کے کوئی تلقین نہیں تھی. بھئی صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آئے گا تو پھر داد رسی بھی ہوگی. اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ اگر کوئی زبردستی کرے، زیادتی کرے، مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف قتال اور جہاد ہوگا. اور جو خاموش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اس کا کوئی بھی دین ہو، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ نظریہ ہو، تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا جب تک وہ اللہ کا کھڑا نہیں ہو جاتا اسلحہ لے کر. اب پھر اس کے بعد فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، وہ لوگ جو بیت اللہ کے قرب و جوار میں بستے ہیں لیکن اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، اب ان کو قتل کرو. یہ اب دوسرا حکم آ گیا، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے خلاف ہر طرح کے پروپیگنڈے میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف وہ جو قبائلی روش ہے اس کو لیے بیٹھے ہیں اور کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. اور صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے نکالا گیا؟ مکہ سے. تو اب تم ان کو مکہ سے نکال سکتے ہو، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے. یعنی ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو معاملہ تمہارے ساتھ کیا تھا تو عوض کے طور پر آپ ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ قتل سے بڑھ کر ہے. گویا کہ اب اللہ نے یہ جو حکم دیا کہ تم ان کو قتل کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو. اب یہ قتل کرنے کا اصل وجہ کیا ہے؟ یہ فتنہ بپا کرتے ہیں. اور فتنہ کیا ہے؟ یہ مسلمان جو لوگ ہو جاتے ان کو اصل اللہ کے دین سے برگشتہ کرتے، ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے، ان کو اذیتیں دیتے، ان کو پریشانیاں دیتے اور کوشش کرتے کہ یہ واپس پلٹ کر جو ہے وہ مشرک ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں اگرچہ کسی کا قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی کا جان لے لینا، لیکن یہ جو فتنہ ہے جس کو دین سے جو ہے وہ موڑا جا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اللہ کی طرف جو ہے وہ جانے نہیں دیا جا رہا، یہ اس سے بڑا جرم ہے. یعنی قتال بھی اگرچہ قتل بھی جرم ہے، لیکن وہ جرم بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہونے دینی، اللہ کے احکام اور اللہ کا نظام جو ہے وہ نہیں چلنے دینا. تو وہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس قتل سے وہ فتنہ، وہ آزمائش جو ہے وہ بہت بڑی ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم نہ قتال کرنا ان لوگوں سے مسجد حرام کے ہاں. مسجد حرام شروع سے لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا درجہ دیا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہاں کوئی بھی ایسا کام کرے جو حرمت کعبہ کے خلاف ہو. تو مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے نہ قتال کرنا، نہ لڑائی کرنا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں. حدود حرم میں اگر مشرک تم پر حملہ آور ہوں تو پھر تمہیں جو ہے وہ پابندی نہیں ہے کہ تم قتال نہ کرو، بلکہ پھر تمہیں اجازت ہے. حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں قتال کریں. پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ حدود حرم میں تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، مسلح ہو کر آ جائیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کر دو. پھر ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ان کا خون بہا دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اللہ کے منکروں اور باغیوں کا پھر یہی انجام ہونا چاہیے. یعنی وہ بیت اللہ جس کی حرمت تمام قبائل عرب کے اندر معروف تھی اور اللہ کے نزدیک بھی اس کی حرمت تھی اور سارے عرب بھی اس کی حرمت سے واقف تھے، اب اگر وہ اس حرمت کا خیال نہیں کرتے تو پھر ایسے منکروں کا، ایسے کافروں کا سوائے خون بہانے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. ان کو پھر قتل کر دو. اگر یہ تمہارے ساتھ حدود حرم میں بھی قتال کریں تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کو قتل کر دو. فَإِنِ انْتَهُوا، اور اگر یہ باز آ جائیں، یعنی اپنی اس روش سے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم سے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ فتنے بپا کرنے سے اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. اگر یہ اپنی بغاوت سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، تو اللہ پھر بخش دے گا ان کے سارے گناہ. اور ساتھ ہی فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اب یہ جو تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے ان سے قتال کا، آپ ان سے قتال کریں،
حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اس فتنہ سے مراد وہی آزمائشیں ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ڈھائی جا رہی تھی، اور اللہ کے باغی، اللہ کے بندوں کے اوپر وہ جبر اور ظلم کرتے تھے کہ سن کے جو ہے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کہتے ہیں اب یہ قتال کا جو حکم تمہیں دیا ہے، اگرچہ تم نے پہل نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس جبر اور ظلم کا مظاہرہ کرے تو اس کا قتل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ فتنہ شرک والا، لوگوں کو اللہ کے دین سے برگشتہ کرنے والا، یہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ دین اصل میں لفظ دین جب ہم بولتے ہیں تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو اب فرما برداری صرف اللہ کی رہ جائے، یعنی جو لوگ اللہ سے ہٹ کر دوسروں کی فرما برداری کرتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنوں کی شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، کسی شکل میں بھی اللہ سے ہٹ کر کوئی کسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو وہ اس کا دین قبول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، اور جب تک صرف ایک اللہ کی تابعداری نہیں رہ جاتی اس وقت تک تمہارے لیے قتال کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اور اگر پھر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے باز آ جائیں، اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آئیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر نہیں ہے سرکشی مگر ظالموں کی طرف، یعنی جو ظلم پر باقی رہے اس کے لیے یہی حکم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جس نے اگرچہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی معاملہ پہلے کیا ہو، اب اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اب اگر وہ اللہ کی اطاعت میں آنا چاہتا ہے، تو صرف اس لیے نہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا کہ یہ پہلے جو ہے ہمارے اوپر ظلم کرتا رہا ہے، صرف اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا باغی تھا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائے تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کا ظلم، عدوان اور کسی بھی طرح کی اس کو اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا پھر سارے مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، جو بھی اس کا پہلے جو بھی معاملہ تھا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ظلم کے اوپر باقی رہے گا پھر اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فلا عدوان الا علی الظالمین، ظالموں کے اوپر پھر تعدی اور جو ہے وہ ان کے اوپر اللہ کے احکام کا نفاذ وہ تمہاری ذمہ داری رہے گی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلی آیات کے تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب تم ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں موجود ہو، اب اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اپنے اس کعبۃ اللہ اور اپنے اس بیت الحرام کے تقدس کے لیے اب کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی کہ مشرکوں کو جو ہے یہاں پر ٹھہرایا جائے، یہ اپنی منمانی کریں، بلکہ ان کی منمانیوں کو روک کر اللہ کے دین کو جو ہے بلند کیا جائے گا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی۔ اگلی آیات کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی قتال کا حکم دیا ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ہے کہ اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ ایک جو ہے وہ خاص موجود ہے، اور خاص طور پر ان آیات میں چونکہ اہل مکہ مراد ہیں، ساری کی ساری بات جو ہے ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو اب ان کو اللہ جل جلالہ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری۔ جو مسلمان ہو گئے وہ اللہ کے ہاں مقرب ٹھہرے، اور جنہوں نے اللہ کی بغاوت کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا، کروا دیا تھا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی لحاظ سے بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تمام مشرکین کو اور تمام یہود کو جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کی یہ سلطنت یا مسلمانوں کے یہ مقدس مقامات، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسجد وہ اپنے شرک پر بھی باقی رہے اور مسجد کا متولی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، ان کی آباد کاری ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بغاوت والا معاملہ کرے، فتنے کا معاملہ کرے، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا کلا کما کر دیا جائے، لیکن یہ ذہن میں رہے یہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی بغاوت میں بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور قتال کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے یا جو تیار نہیں ہیں لڑائی کے لیے، تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام
حقیقی معنوں میں اللہ کے احکام کو سمجھنے والا بنا دے۔ لوگ اس طرح کی باتیں سن کر جو ہے وہ بغیر کسی سیاق و سباق کے آگے پیچھے کی تمام تفصیلات جانیں، لو جی کتنا اسلام ظالم ہے، ہر بندے کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر غور سے پڑھا جائے اور اس کو تسلی سے سمجھا جائے تو اسلام سراسر رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سوائے رحمت کے، سوائے عفو کے، درگزری کے اور نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکل اللہ کی غلامی ان میں دے دیا جائے، اور جو اللہ کی غلامی قبول کر لے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا جبر نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ اپنے دین کو سمجھنے والا بنا دے، اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔